अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे आसान नमाज नबवी क्लासेस हमारे शुरू हो चुके हैं, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में ऑथेंटिक अहादीस के ज़रिए मर्द और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है सब बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम सजदे में हथेलियों को रखने की जगह इसके लिए हदीस देखेंगे और सजदे की दुआएं देखेंगे। कल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। ये हदीस और ये लास्ट हमने ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई और हम आज ये देख रहे हैं। सजदे में हथेलियों को अपने कंधे के मुकाबिल यानी उसके बराबर या उसके अपोजिट में ज़मीन पर रखना चाहिए, ठीक है, जैसा कि यहाँ हदीस से साबित है। हज़रत अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो नाक और पेशानी ज़मीन पर लगा देते, अपनी कोहनियों को पहलुओं से दूर रखते, देखें कोहनियों और पहलुओं को दूर रखते, और हथेलियों को कंधों के बराबर रखते। ये सुनन तिरमिज़ी 270। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया सजदा करने का असल तरीक़ा, ठीक है। बाज़ लोगों का क्या होता है कि जो बेहतियाती होती है उसको हम बताते हैं आपको कि बेहतियाती क्या देखने में आती है। वो अपनी हथेलियों को कानों से आगे, बाज़ का ये हाल होता है कि वो सर से भी आगे ले जाकर रखते हैं। तो ये सब क्या है, सुन्नत रसूल की सरासर खिलाफ वर्जी है। नमाजियों को उससे बचना चाहिए और दौरान सजदा अपनी हथेलियों को अपने कंधों के बराबर रखना चाहिए। यही सूरत अहादीस रसूल से साबित है। अब हम सजदे की दुआएं देखते हैं। सजदे की दुआएं, सही मुस्लिम 772। सुबहान रब्बियल आला, अच्छे से पढ़ें, ये नहीं बोलें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ऐसे अच्छे से पढ़िए। मेरा बुलंद ओ आला रब पाक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से हर एक मखरज को सही से अदा करते हुए पढ़िए ताकि इन दुआओं का असर आप पर हो। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। ऐ अल्लाह तू पाक है, हम तेरी तारीफ़ बयान करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। सुबहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह भी बोल सकते हैं। रब्बुना बोलने से आए हमारे रब, ठीक है। सुबहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, फरिश्तों और रूह का रब निहायत पाक है। अगर हम लगा दें इसमें रब्बुना तो हमारा रब और मलाइका और रूह का रब, ठीक है, इसमें हमारा भी आ जाएगा। अगर आप रब्बुना लगाएंगे तो वो दुआ भी साबित है, ये दुआ भी साबित है। सजदे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताद्दिद अज़कार और तस्बीहात, ये दुआएं साबित हैं, जिनमें से बास का जिक्र ऊपर किया गया है जो यहाँ पर है, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा और दूसरे दुआएं भी हैं, उसको भी याद करें, उसको भी पढ़ें। इसमें से एक को भी अगर सजदे में पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। अभी देखें सजदों के दरमियान बैठने की कैफियत। एक सजदा हो गया, सजदे में क्या क्या पढ़ना है, सजदे की कैफियत सब अल्हम्दुलिल्लाह हम बता चुके। अब एक सजदा हो गया, बीच में बैठ जाते हैं ना, दो सजदों के दरमियान में बैठना, वो कैसे बैठेंगे। दोनों सजदों के दरमियान बैठने की कैफियत कुछ इस तरह है। मुसल्ली पहले सजदे से सर उठाने के बाद अपने बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठ जाएं, ठीक है। और दूसरे सजदे से उठने के बाद भी बैठने का यही तरीका है। एक पैर खड़ा करना है और दूसरा पैर ऐसे बिछा देना है, जो हदीस रसूल से यही साबित है। पहले सजदे में भी ऐसे ही बैठेंगे, दो सजदे होने के बाद जब दोबारा बैठते हैं उसमें भी ऐसे ही बैठेंगे। हदीस देखें इसको। हज़रत अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते
تو اپنے پاؤں کی انگلیاں کھول دیتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے، پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کرتے۔ یہ ہے حدیث، سنن ابو داؤد 963۔ سجدے سے اٹھنا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ ارکان نماز میں سے ہے۔ تو جب نمازی پہلے سجدے کے اذکار اور تسبیحات سے فارغ ہو جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور پورے اطمینان سے بیٹھ جائے۔ البتہ بیٹھنے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں، جن میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طریقہ نماز کی بابت مروی تفصیلی احادیث اس بات کا ذکر موجود ہے، یعنی کہ اس طریقے کے لیے تفصیلی احادیث بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے، بائیں پاؤں کو موڑ کر اس کے اوپر خوب اچھی طرح بیٹھ جاتے، اس طرح جسم کی ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی۔ اکثر کیا دیکھا گیا کہ بعض نمازی اپنا بایاں پاؤں تو بچھاتے ہیں اور ساتھ میں دایاں پاؤں بھی بچھا دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ بایاں پیر بچھانے کے بجائے دایاں پیر بچھا دیتے ہیں اور بائیں کو کھڑا رکھتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں خلاف سنت ہے۔ البتہ بعض احادیث میں بائیں پاؤں کو بچھانا یعنی لیفٹ لیگ کو بچھانا اور دائیں کو کھڑا رکھنے والا یعنی رائٹ کو کھڑا رکھنا، اس طریقے کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بھی ذکر ہے۔ نمازی دو سجدوں کے درمیان اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑا رکھے، ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو سنت رسول بتلایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم 536 میں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دونوں سجدوں کے درمیان ایسا بھی کرتے تھے، یعنی دو ایڑیوں پر بیٹھ جاتے تھے، کھڑا کر کے پیروں کو کھڑا کر کے ایڑیوں پر بیٹھ جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہی ہے۔ سجدوں کے درمیان کی دعا۔ سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کے جملے کچھ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ متعدد روایات میں آئے ہیں، تاہم سنن ابو داؤد کے جملے اس ترتیب سے ہیں: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اس میں یہ جو ورڈز ادھر ادھر بھی ہیں، مطلب کچھ تقدیم کچھ تاخیر کا مطلب کیا ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی واجبرنی، اس طرح سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، رحمنی ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، وعافنی عافیت دے، واہدینی ہدایت دے، اور ورزقنی مجھے رزق عطا فرما۔ جلسہ استراحت۔ پہلی رکعت کے دو سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان سے بیٹھ جانا، اسی طرح تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ پہلی رکعت پڑھ لی، ہم نے دو سجدے کر لیے، اس کے بعد بیٹھ جانا ہے جسٹ تھوڑی دیر، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کے بھی دو سجدے کر لیے، دو سجدوں کے بعد پھر سے بیٹھ جانا ہے، یہاں تشہد پڑھیں گے۔ تیسری رکعت پڑھ لی، دو سجدے کر لیے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یعنی یہ جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں؟ جب دو سجدے کمپلیٹ کرنے کے بعد جسٹ کچھ دیر بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، چاہے وہ پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو۔ حضرت
مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو دوسری یا چوتھی کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ٹھیک سے بیٹھ جاتے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو بیٹھ گئے اور پھر زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری 824۔ دوسرے سجدے سے فارغ ہو جائیں تو دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بالکل اسی طرح بیٹھ جائیں جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان والے وقفے میں دائیں پاؤں کھڑا رکھ کر بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھا جاتا ہے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اطمینان سے بیٹھ لینے کے بعد جب اٹھنے کا ارادہ کریں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر ان کے بل پر اٹھیں، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بصراحت سنت رسول کا ذکر موجود ہے۔ بعض احادیث میں جلسہ استراحت کے بعد اٹھتے ہوئے زمین پر ہاتھوں کو کیسے ٹیکا جائے اس کا انداز بھی مذکور ہے۔ ہاتھوں کو مٹھی بنا کر اس طرح بند رکھا جائے جس طرح آٹا گوندتے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرتے ہیں۔ انہیں بند مٹھیوں کے سہارے زمین پر ٹیک لگا کر اٹھا جائے۔ تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت۔ پہلے تشہد میں کیسے بیٹھیں گے؟ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر بیٹھنے کی کیفیت۔ مصلی اپنے بائیں پیر کو زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پیر کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ کر لے، جبکہ آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال کر سرین کے بل زمین پر بیٹھا جائے، دائیں پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے پاؤں کو کھڑا رکھا جائے۔ یہی سنت رسول ہے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں پر بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر پر بیٹھ جاتے اور دائیں پیر کو کھڑا کر دیتے۔ جب آخری رکعت میں بیٹھے تو بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکال دیتے، دائیں پیر کو کھڑا کر دیتے اور سرین کے بل بیٹھ جاتے۔ ابو داؤد 730۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا تو تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے اور بائیں پہلو کے سرین پر بیٹھ جاتے، سرین کے حصے پر بیٹھ جاتے۔ دوسری رکعت سے فارغ ہو کر تشہد کے لیے بیٹھنا واجب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر عمل رہا ہے۔ پہلے تشہد یعنی تشہد اول میں بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھا جائے اور بائیں پیر کو زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھا جائے۔ یہ افتراش کہتے ہیں، یعنی جو پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کو افتراش کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان یعنی پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تشہد جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، خواہ وہ 2 رکعت والی نماز کا تشہد ہو جیسے فجر، جمعہ یا نوافل، یا پھر 3 اور 4 رکعت والی نماز کا تشہد ہے جیسے مغرب اور عشاء میں پڑھتے ہیں، اس میں بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھا جائے اور بائیں پیر کو دائیں کے نیچے سے نکال کر سرین کے بل زمین پر بیٹھا جائے۔ اسے تورک کہتے ہیں۔ افتراش کسے کہتے ہیں؟ پہلے تشہد کے بعد بیٹھنے کو۔ اور تورک کسے کہتے ہیں؟ دوسرے تشہد کے بعد بیٹھنے کو۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ جو تشہد میں بیٹھنے کا جو ذکر اوپر بتایا گیا، افتراش ہو یا تورک ہو، یعنی پہلے تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور امپورٹنٹ بات یاد رکھیں کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا تشہد ہے وہ واجب ہے،
دوسرا اور آخری تشہد نماز کا رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا تشہد واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کریں گے، لیکن اگر آخری تشہد چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس کو یاد رکھیں۔ بعض لوگ تشہد کے لیے بیٹھنے کی کیفیت کے بارے میں مرد و عورت کے درمیان فرق مانتے ہیں، جبکہ قیام، سجدہ، رکوع اور نماز کے دیگر احکام و مسائل میں مرد و عورت کے درمیان فرق کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح تشہد کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی مرد و زن یعنی عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق احادیث سے ثابت نہیں۔ جو بھی فرق آپ کو مل رہے ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ اس کے برخلاف امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب التاریخ الصغیر صحیح سند کے ساتھ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک اثر نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، انہا کانت تجلس فی صلاتہا جلسۃ الرجل وکانت فقیہہا۔ جو ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ نماز میں مردوں کی طرح ہی بیٹھا کرتی تھی، جبکہ وہ فقیہ عورت تھی، یعنی وہ سب کچھ سمجھنے والی عورت تھی۔ اور اسی اثر کو لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری میں 827 کے ضمن میں ایک باب باندھا ہے، وَكَانَتْ أُمُّ دَرْدَةَ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جَلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهًا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صحیح بخاری 605، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ حکم مرد اور عورت دونوں کا شامل ہے۔ نماز کے کسی بھی حصے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم تشہد میں دونوں ہاتھوں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور انگلی سے اشارہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔